अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी राइटर हाना खान। जो रीडर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं उन्हें फिक्शनल नॉवेल्स बाय हाना खान की जानिब से खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एपिसोड को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि ममनू इश्क को पहली बार कौन कौन रीडर्स पढ़ रहा है। तो जी चलते हैं आज के एपिसोड की जाने। ममनुए इश्क, अस्कलम हाना खान, किस्त नंबर 9। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं नवीद? ये मंजर है लंदन में मौजूद एक छोटी सी अपार्टमेंट का, जहां नवीद मिर्जा अपनी बीवी मुस्कान और एक छोटी सी 1 साला बेटी के साथ रिहाइश पजीर था। मैं क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे अपने लिए एक वफादार बीवी चाहिए थी और तुम हाँ। नवीद ने तंजिया से लहजे में कहते सर झटका, जबकि सामने खड़ी 20 साला मुस्कान ने तड़प कर अपने शौहर की जानिब देखा। आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते नवीद, मुस्कान ने दबी दबी आवाज में तड़प कर कहा। पास ही उसका 1 साला बेटा भी अपनी माँ की आंखों को आंसू से तर देखकर रो रहा था, जिसकी फिक्र कम से कम उसके सामने खड़े बेहिस बाप को तो हरगिज नहीं थी। बकवास बंद करो बेहया औरत। नवीद नामी शख्स, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी, उसने आगे बढ़कर सामने खड़ी 20 साला मुस्कान के नाजुक गाल पर जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिसकी आवाज इस छोटे से अपार्टमेंट के दरो दीवार में गूंजी थी, जिस पर जहां मुस्कान ने खुद को गिरने से बचाते अपने चेहरे पर हाथ रखा, वहीं वो मासूम सा बच्चा सहम कर खामोश हो चुका था। क्या कर रहे हो नवीद? पागल हो गए हो? ये तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है, जहां तुम अपनी बीवी पर तशद्दुद करोगे और वहां के लोग उसे तुम्हारा हक समझते हुए तुम्हें सराहेंगे। ये लंदन है, तुम्हें जेल हो जाएगी। मूना नामी लगभग 41 साला औरत ने आगे बढ़कर नवीद का हाथ थामते बीच में मुदाखलत की, जो कब से चेहरे पर शैतानी सी मुस्कुराहट सजाए सामने होते तमाशे से लुत्फ अंदोज हो रही थी। दूसरी तरफ मुस्कान ने अजियत से अपनी आंखें मीची। आज जिंदगी में पहली बार सामने खड़े बेहिस शख्स ने किसी गैर के सामने उस पर हाथ उठाया था, वरना ये मारपीट सिर्फ 4 दीवारी के अंदर ही चलती थी। दूसरी तरफ नवीद ने तनफ्फुर से अपना सर झटकते एक झटके से मुस्कान को सीधा किया, जिसका चेहरा पूरी तरह इस वक्त आंसू से तर था। नाजुक रुखसारों पर बेदर्दी से मारे गए थप्पड़ के निशान जब्त हो चुके थे। ऐसे ही कई निशान और भी चेहरे और गर्दन पर मौजूद थे, जो फिलहाल मध्यम पड़ चुके थे। मेरी एक बात अच्छे से जहन नशी कर लो मुस्कान मैडम, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, वो भी उस औरत से जो मुझे पसंद है, जिसकी जिंदगी में वाहिद शख्स सिर्फ मैं हूँ। और तुम्हें मैं तलाक देकर पहली फुर्सत में तुम्हारे उस लालची बाप के घर फेंकूंगा। नवीद ने मुस्कान का चेहरा बालों से पकड़कर अपनी जानिब करते बुरी तरह झंझोड़ते हुए कहा, जिस पर मुस्कान की क्राह बेसाख्ता थी। मेरी गलती बता दे नवीद। मुस्कान के लबों से सिसकारियों के बीच सवाल निकला। वो जानना चाहती थी आखिर इस सब की वजह क्या है। गलती नहीं, गुनाह। मेरे निकाह में होते हुए अपने आशिक को आज तक अपने दिल में रखने जैसा गुनाह किया है तुमने। नवीद के इस तरह एक और तहमत लगाने पर मुस्कान उसके हिसार में बुरी तरह से झटपटाई। मेरा यकीन करें नवीद, ऐसा कुछ नहीं है।
آپ میرے ماضی کو میرے آج کے ساتھ جوڑ کر میرے اور ہمارے بچے کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ یہ غلط ہے۔ آپ مجھ پر بہتان لگا رہے ہیں۔ میرا خدا جانتا ہے، جب سے آپ کے نکاح میں آئی ہوں میں آپ کے ساتھ وفادار رہی ہوں۔ آپ کو میرے پیارے رب کا واسطہ میرے کردار پر یہ تہمت مت لگائیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں۔ مسکان نے اپنی مٹھیوں میں سامنے کھڑے مرد کی شرٹ کو دبوچتے ہوئے تڑپ کر اپنے کردار کی صفائی دی، جسے اس کے باپ نے اس کا محافظ بنایا تھا۔ دیکھو لڑکی، نوید اور میں ایک عرصے سے ریلیشن میں ہیں، تم سے شادی سے پہلے سے، مگر اس وقت میں یہ شادی جیسے رشتے میں نہیں بدنا چاہتی تھی، اسی لیے فی الحال خاموش رہی، اور نوید نے اپنے باپ کے دباؤ میں آ کر تم سے شادی کر لی۔ خیر، تمہارے لیے میرے پاس 2 آپشن ہیں۔ میں تمہارا مسلسل انتظام اس ملک میں کروا دوں گی اگر تم پاکستان نہیں جانا چاہتی، ورنہ تمہیں واپس پاکستان جانا پڑے گا، کیونکہ طلاق تو نوید تمہیں ہر صورت دے گا، کیونکہ تم پاکستانی لڑکیاں بہت چپکو ٹائپ ہوتی ہو، اور میں تمہیں مزید نوید کے گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ سو عقل کا استعمال کرتے اپنے اور اپنے بچے کے بارے میں سوچو۔ مونا نے نوید اور مسکان کے بیچ حائل ہوتے سنجیدگی سے کہا، جبکہ نوید اب مسکان کے بالوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے اسے پیچھے دھکیل چکا تھا، اور اب اکتاہٹ سے اس کی جانب دیکھتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ نوید، آپ میرے بارے میں نہیں تو کم از کم اپنے بیٹے کے بارے میں تو سوچیں۔ یہ اپنی زندگی کیا اپنے باپ کی شفقت کے سائے کے بغیر گزارے گا؟ مسکان نے مونا نامی عورت کو نظر انداز کرتے التجائیہ لہجے میں کہتے نوید کا ہاتھ تھامنا چاہا، جسے نوید دوسرے ہی پل بری طرح جھٹک چکا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ یہ میرا ہی خون ہے۔ نوید کے استضائیہ لہجے میں ادا کیے گئے جملے پر مسکان کو اپنے پاؤں تلے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے یقین نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آج تک صرف اس نے اپنے کردار کے بارے میں نوید سے تانے سنے تھے، اور آج بات اس کے بیٹے کی پہچان پر آ چکی تھی۔ ہائے، ماضی میں اپنی محبت کی تکمیل کے لیے اٹھایا ہوا اس کا ایک غلط قدم اس کے لیے گناہ بن چکا تھا۔ اس نے سنا تھا نامحرم کی محبت رسوا کرتی ہے، اور آج وہ رسوا ہو رہی تھی۔ تب سے ہو رہی تھی جب سے اس ایک شخص سے رشتہ توڑ کر سامنے کھڑے شخص کو مسکان کو سونپا گیا تھا۔ کئی آنسو مسکان کی لائٹ براؤن آنکھوں سے نکلتے بے مول ہوئے۔ یہ آپ کیا؟ صدمے کے باعث کپ کپاتے لبوں سے مسکان کے لبوں سے یہ کچھ لفظ ہی ادا ہو سکے تھے، اور پھر وہ خاموش ہو گئی، ایسے جیسے پتھر کا مجسمہ۔ وہ مزید اپنے کردار کی گواہی نہیں دینا چاہتی تھی سامنے کھڑے بے حس شخص کو، جس کا خود کا ہی کوئی کردار نہیں تھا۔ جبکہ اس کے خاموش ہونے پر نوید کو اور شے ملی، اور اس نے کچھ ہی لمحوں میں مسکان کو اس حبس زدہ رشتے سے آزاد کر دیا۔ دوسری طرف مسکان نے بغیر کچھ کہے اپنا کچھ ضروری سامان اٹھایا اور خاموشی سے اپنے 1 سالہ بیٹے کو لیے ہمیشہ کے لیے اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ سے نکلتی چلی گئی، جو کہ مسکان کے لیے صرف عقبت زدہ قید خانہ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس دیار غیر میں وہ تنہا کہاں جائے گی۔ غزوان، یہ کیا حرکت ہے؟ مہرمہ نے جھنجھلاتے ہوئے غصے سے غزوان کو گھورا، جس پر وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ زہر لگ رہے ہو مجھے اس وقت تم۔ مہرمہ نے سرخ ہوتے چہرے سے اپنا رخ ونڈو کی جانب کیا۔ جانتی تھی غصہ کرنا بیکار تھا اس جھیٹ شخص پر۔ دوسری طرف مہرمہ کو خاموشی سے گاڑی سے باہر کے منظر پر نظر ٹکاتے دیکھ غزوان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اسے آج بہت مزہ آیا تھا۔ وجہ آلیان کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ تھا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی ماہی؟
آخر کیوں تم مجھ سے خفا ہو؟ غزوان نے کچھ نہ سمجھی سے پوچھا، جبکہ دوسری طرف مہرمہ نے چونک کر غزوان کی جانب نم آنکھوں سے دیکھا۔ کیا وہ اس کی آنکھوں میں موجود خود کے لیے محبت کے ٹھاٹے مارتے سمندر سے انجان تھا یا پھر انجان بن رہا تھا؟ مہرمہ نے دل میں سوچتے غزوان کی جانب شکوہ کن نظروں سے دیکھا۔ کچھ بولو گے بھی آپ؟ غزوان کی جھنجھلاتی ہوئی آواز نے ایک بار پھر گاڑی میں چھائی خاموشی کو توڑا، جبکہ مہرمہ کے لب اب بھی ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ کیا تم مجھ سے کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو ماہے؟ غزوان نے ہچکچاتے ہوئے الفاظوں کو جوڑا اور پھر ایک ہی سانس میں وہ سوال پھونک ڈالا جو اتنی دنوں سے سانپ کے مانند اس کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ دوسری طرف مہرمہ کو لگا کہ اس کا دل دھڑکنا بھول چکا ہے۔ اسے غزوان سے اتنے سیدھے سوال کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ مہرمہ نے اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے سپاٹ سے لہجے میں کہا، جس پر غزوان نے چونکتے ہوئے بریک پر پاؤں رکھتے اچانک سے گاڑی روکی، جس کے باعث مہرمہ کا سر بری طرح سے ڈیش بورڈ سے ٹکراتا اگر غزوان تیزی سے اپنا ہاتھ بیچ میں نہ لاتا۔ آئی ایم سوری، تمہیں لگی تو نہیں ماہے؟ غزوان نے مہرمہ کی پیشانی سہلاتے اس سے نظریں چرائیں، جس پر مہرمہ تلخی سے مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں، مہرمہ نے سنجیدگی سے کہتے غزوان کا ہاتھ اپنی پیشانی سے دور کیا، جس پر غزوان نے سر ہلاتے ایک بار پھر اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے اپنے سینے پہ بائیں جانب اپنے ہاتھ رکھتے دھڑکتے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ اپنا سوال دہرانے سے اجتناب برتا۔ تم اس عالیان کے ساتھ کیوں آ رہی تھی اور تم نے اسے شاپنگ کیوں کروائی؟ غزوان نے نظریں چراتے ہوئے ٹاپک چینج کرتے ناراضگی سے کہا، جس پر مہرمہ نے اپنی آنکھوں میں موجود نمی کو پیچھے دھکیلا۔ وہ میرا کزن ہے، جواب اب بھی سنجیدگی سے آیا تھا۔ وہ تو بچپن سے ہے۔ غزوان کا لہجہ کچھ شکایتی سا ہوا۔ اب کی بار مہرمہ نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ماہین سے میری ملاقات آفس میں ہوئی تھی۔ اس کے فادر اور مدر اس کے بچپن میں ہی علیحدہ ہو چکے تھے اور پھر دونوں نے ہی الگ الگ سیکنڈ میرج کر لی۔ ماہین 15 دن اپنی موم کے ساتھ رہتی تھی اور 15 دن اپنے فادر کے ساتھ۔ وہ بروکن فیملی سے بلانگ کرتی ہے، چھوٹی عمر سے ہی الگ الگ جگہوں پر جاب کرتی رہی ہے، ساتھ میں اپنی پڑھائی کے اخراجات بھی ہمیشہ سے خود ہی اٹھائے ہیں۔ ڈیونی کے ٹائم بھی وہ ہاسٹل میں رہتی تھی، آج کل اپنی مدر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اچھی لڑکی ہے، خود مختار ہے۔ تمہاری پسند کے مطابق ہے، خود مختار، آزاد خیال، جو اپنے فیصلے خود لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ غزوان جو دھیمے لہجے میں ماہین کے متعلق مہرمہ کو ابھی مزید بتا رہا تھا، مہرمہ کی استہزائی آواز پر اس نے اپنے لب بیچے اور ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹا کر مہرمہ کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ زندگی میں یہ پہلی بار تھا کہ میر غزوان آفندی مہرمہ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی کیا ہے، اور جو اس کا دل کہہ رہا تھا اسے اس وقت وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ ماہی، میرا مطلب وہ، چھوڑو، مجھے اپنی محبت سے نہیں ملواؤ گے۔ مہرمہ نے خود پر قابو پاتے مصنوعی سی مسکراہٹ اپنے گلابی لبوں پر سجاتے تجسس سے کہا۔ وہ بڑی آسانی سے خود کو ایک خول میں سمیٹ چکی تھی، کیونکہ وہ غزوان کا اپنے جواب کو نظر انداز کرنا محسوس کر چکی تھی، اور اب بھی وہ غزوان کے سامنے جھکتے یا اسے اپنی ناراضگی دکھا کر اپنے سچے جذباتوں کی توہین نہیں کروانا چاہتی تھی۔ مل تو ابھی نہیں سکتے،
ہاں، پکچر دکھا سکتا ہوں۔ مہرما کے مسکراتے چہرے کو لب بھیجے، ایک نظر دیکھتے اس نے اپنا موبائل نکالتے مہرما کی جانب بڑھایا، جسے کانپتے ہاتھوں سے مہرما اگلے سیکنڈ ہی تھام چکی تھی۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ مہرما کے لب آہستہ سے پڑپڑائے، جسے شاید میر غزوان آفندی سننے سے قاصر تھا۔ اگلے ہی لمحے مہرما نے غزوان کا فون ان لاک کرتے اس کی گیلری کھولی، مگر اس میں غزوان کی تصویروں کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف مہرما سکندر کی تصویریں ہر البم میں پورے حق سے جگمگا رہی تھی۔ اس میں تمہاری ماہین کی ایک بھی پکچر نہیں غزوان، مہرما نے ناسمجھی سے کہتے غزوان کا موبائل واپس اس کی جانب بڑھایا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا، میرے پاس اس کی کوئی پکچر بھی نہیں ہے۔ تم واٹس ایپ ڈی پی چیک کر لو۔ غزوان نے نظریں چراتے ہوئے ایک بار پھر اپنا موبائل مہرما کی گود میں ڈالا، جسے اگلے ہی پل مہرما ایک بار پھر ان لاک کر چکی تھی۔ پھر کتنے ہی پل مہرما ساکن نظروں سے یکٹک موبائل کی اسکرین کو گھورتی رہی۔ اچھی ہے تمہاری پسند، مہرما نے اپنے لرزتے وجود پر قابو پا کر کچھ لفظوں کو جوڑ کر ماہین کی تعریف کی۔ شکریہ۔ غزوان نے ہنکار بھرتے اپنی گاڑی آئس کریم پارلر کے پارکنگ ایریا میں روکی۔ آ جاؤ، آئس کریم کھاتے ہیں۔ غزوان اتنا کہتے ہی تیزی سے گاڑی سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ مہرما سیٹ سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں میچتے اپنے دل میں اٹھتی تکلیف کو قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آ جاؤ ماہے، مہرما کو اب تک اپنی گاڑی سے باہر نکلتے نہ دیکھ کر غزوان نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کا کہا۔ لہجہ نرم تھا، انتہائی نرم۔ مجھے نہیں کھانی، تم مجھے گھر چھوڑ دو۔ مہرما نے اپنے کانپتے ہوئے وجود پر قابو پاتے پرنم سے لہجے میں جیسے غزوان سے درخواست کی، جس پہ غزوان نے اپنی آنکھیں میچتے خود کی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آئس کریم کھا لیں، پھر چلیں گے۔ اب کے غزوان نے اپنے مضبوط ہاتھ میں مہرما کی نازک کلائی تھامتے اسے آرام سے باہر نکالتے گاڑی لاک کی اور تیز قدموں سے آئس کریم پارلر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ دوسری طرف مہرما نے پہلے بے بس نظروں سے غزوان کے ہاتھ میں موجود اپنے سرخ و سفید نازک کلائی کی جانب دیکھا، پھر دوسرے ہاتھ سے اپنی نم ہوتی سبز آنکھوں کو سختی سے صاف کرتے ایک گہرا سانس لیتے اپنی نگاہیں غزوان کی چوڑی پشت پر ٹکا دیں۔ اوہ واو، تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ غزوان اور مہرما ایک ٹیبل پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ غزوان نے ہی مہرما کی پسند کی آئس کریم دونوں کے لیے آرڈر کی تھی، جس پر دونوں کے ہی سامنے ویٹر تھوڑی دیر پہلے آئس کریم باؤل رکھ کر جا چکا تھا۔ مہرما کی نظریں آئس کریم باؤل پر ٹکی تھیں، جبکہ اس نے اب تک ایک بائٹ بھی نہیں لی تھی، اور غزوان کی نظریں مہرما کے بے تاثر چہرے پر ٹکی تھیں۔ دونوں کی ہی آئس کریم اپنی ناقدری پر پگھل جا رہی تھی کہ اچانک آتی رضا کی آواز پر دونوں ہی اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئے۔ غالباً آئس کریم کھانے آئے ہیں، غزوان نے آنکھیں گھماتے ہوئے رضا کو جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، مگر مجھے لگتا ہے تم دونوں کا آئس کریم کھانے کا نہیں بلکہ پینے کا ارادہ ہے۔ اتنی ناقدری بیچاری آئس کریم کی۔ ابھی رضا کرسی کھسکا کر مہرما اور غزوان کے بیچ میں پڑی کرسی پر بیٹھتا کہ غزوان دوسری جانب پڑی چیئر پیچھے کرتے ایک جھٹکے میں مہرما کی کرسی پکڑ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا، جس پر مہرما کی ہلکی سی چیخ بے ساختہ تھی۔ جہاں مہرما نے آنکھوں میں گرنے کا خوف لیے
پلکوں کی چلمن کو اٹھا کر غزوان کی جانب دیکھا۔ وہیں غزوان کی سرخ نظروں کا رخ مسکراہٹ دباتے رضا کی جانب تھا۔ اسے رضا کا محرمہ کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرنا ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف رضا کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھیں۔ کیا یار نہیں کہتا کچھ تیری ماں کو؟ رضا نے ناک چڑھاتے ویٹر کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا اور اسی ٹیبل پر ٹک گیا۔ اس سے پہلے ویٹر اس کی جانب آتا کہ وہ محرمہ کی جانب رکھے باؤل کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا، جس میں آئس کریم تقریباً پگھل چکی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر غزوان کے نقوش تنے تھے۔ ایک کام کرو، تم جاؤ، میں یہی آئس کریم کھا لوں گا۔ رضا نے مسکراہٹ دباتے ویٹر کو آنکھ ونک کی، جس پر ویٹر بھی مسکرا دیا۔ خبیث شخص، اپنی آئس کریم خود آرڈر کرو ورنہ میں تیرا قتل کر دوں گا۔ غزوان نے رضا کی کمر پر ایک زوردار مکہ جڑتے آئس کریم باؤل واپس سے محرمہ کی جانب کیا، جو حیرت سے منہ کھولے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاں کنجوس، یہ نہیں مجھے بھی اپنے پیسوں کی کھلا دے، میں بھی تو محرمہ کی طرح ہی تیرا دوست ہوں۔ رضا نے کراہ دباتے آنکھیں گھماتے عادتاً غزوان پر طنز کے تیر چلانا ضروری سمجھا، جس پر محرمہ اپنی نم ہوتی آنکھوں کو جھکا چکی تھی۔ دوسری طرف غزوان نے ناک چڑھاتے رضا کو اگنور کرتے آئس کریم چمچے میں بھر کر محرمہ کے لبوں کی جانب بڑھائی۔ ماہے، منہ کھولو، غزوان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اب تک کی زندگی میں پہلی بار محرمہ غزوان کو ٹف ٹائم دے رہی تھی۔ غزوان کو آج اندازہ ہوا تھا کہ محرمہ سکندر بھی کچھ کم ضدی نہیں تھی۔ دوسری طرف رضا اپنی آئس کریم سے لطف اندوز ہوتا، دلچسپی سے کبھی محرمہ کی جانب دیکھتا تو کبھی غزوان کی جانب۔ اسے مزہ دے رہا تھا غزوان کا جھنجھلانا۔ وہ اپنے سامنے رکھی آئس کریم سے بھرپور انصاف کر رہا تھا، جو کچھ دیر پہلے ہی ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ مجھے نہیں کھانا، کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے میر غزوان آفندی؟ محرمہ نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے غزوان کو غصے سے گھونٹتے لفظوں کو چبا چبا کر دبی دبی آواز میں گررا کر کہا، جس پر جہاں غزوان نے لب بیچتے اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے عادتاً مسلا، وہی رضا نے آنکھیں پھاڑ کر محرمہ سکندر کو غصے کرتے دیکھا۔ اس کا دل کیا غزوان کی حالت پر زور زور سے کہکا لگائے، جسے اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ اس کے لیے محرمہ کا یہ غصے بھرا روپ نیا تھا۔ کہاں دیکھا تھا محرمہ کو غصہ کرتے؟ یہی حال غزوان کا تھا۔ آج پہلی بار معصوم سی محرمہ کے اور روپ بھی اس نے دیکھے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی ماں غصے کے ساتھ ساتھ ضدی بھی ہے، وہ بھی بلا کی۔ جب تک تم یہ آئس کریم ختم نہیں کرو گی میں تمہیں یہاں سے لے کر نہیں جاؤں گا ماہے، اور آخری بار بول رہا ہوں کہ اب تم نے مجھے غزوان کہا تو میں اپنا سر دیوار پر دے ماروں گا۔ زہر لگ رہا ہے مجھے اپنا نام، سمجھ آئی؟ غزوان نے ضدی لہجے میں جھنجھلاتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی اس نے اپنا لہجہ کافی حد تک نرم رکھا۔ دوسری طرف رضا جو کب سے اپنے کہکے ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا، اچانک سے کہکا لگا اٹھا۔ وہ دونوں ایک کپل کی طرح لڑ رہے تھے، جبکہ رضا کو یوں کہکا لگاتے دیکھ کر غزوان نے گھورتے ہوئے ایک زوردار ٹانگ رضا کی کرسی پر ماری، جس پر رضا دوسرے ہی لمحے زمین بوس ہوا تھا، مگر اس کے کہکے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب وہ پیٹ پکڑ کر لوٹ پوٹ ہوتے فرش پر پڑا کہکے لگا رہا تھا، جس پر آس پاس کے لوگ بھی اب ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ جسٹ شٹ اپ رضا! ارد گرد کے لوگوں کو اپنی جانب دیکھتے پا کر غزوان نے غصے سے دبے دبے لہجے میں رضا کو ٹوکا۔ بس نہ چلا سامنے رکھے آئس کریم کے تینوں باؤل رضا کے سر پر توڑ دے۔ اچھا
سوری گائز، میں نے آپ سب کو ڈسٹرب کیا؟ رضا نے زمین سے اٹھتے ہاتھ سینے پر رکھتے مسکراتے ہوئے سب سے معذرت کی، اور ایک بار پھر کرسی اٹھا کر وہ غزوان کے برابر میں ٹک چکا تھا۔ او مائی گڈنس، دی مہرماں سکندر، آپ کو غصہ کرنا بھی آتا ہے؟ آئی ایم شاکڈ۔ رضا کی جانب سے آتے غیر متوقع جواب پر مہرماں نے خفت سے سرخ ہوتے اپنا چہرہ آئس کریم باؤل کی جانب جھکا چکی تھی، اور اب وہ بڑے بڑے بائٹ لیتی تیزی سے آئس کریم ختم کر رہی تھی تاکہ جلد از جلد یہاں سے جا سکے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ آئس کریم نہیں کھائے گی تب تک غزوان نہ خود یہاں سے ہلے گا اور نہ ہی اسے یہاں سے جانے دے گا۔ ہاں، تبھی حیرت سے تو کہہ کے لگا رہا تھا، خبیث انسان۔ مہرماں سے نظریں ہٹاتے غزوان نے غصے سے رضا کو گھورا۔ نہیں جانے من، میں تو تیری حالت پہ کہہ کے لگا رہا تھا۔ یقین جان، صرف مہرماں کے پاؤں پکڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی تیری۔ رضا نے سرگوشی کرنے کے انداز میں غزوان کے کان کے قریب گھس کر مسکراتے ہوئے کہا، جس پر غزوان نے رضا کے پیٹ پر کوہنی کی زوردار ضرب لگائی۔ ڈیش انسان، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھ ورنہ ہاتھ توڑ دوں گا۔ رضا نے کراہ دباتے ہوئے غزوان کو گھورا، جس کی نظروں کا مرکز تیز تیز آئس کریم ختم کرتی مہرماں کی جانب تھا، اور اب وہ خود بھی مسکراتے ہوئے آئس کریم کھا رہا تھا۔ بے ساختہ رضا کے دل نے ماشاء اللہ کہا تھا، اب تم مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ آئس کریم ختم کرتی ہی مہرماں نے سپاٹ سے لہجے میں کہا، چلو۔ ہاتھ کے اشارے سے ویٹر کو 3 آئس کریم کی پیمنٹ کرتے غزوان اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ مہرماں باہر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ تھینک یو ہی کہہ دے، نا شکر انسان۔ رضا نے مسکراتے ہوئے غزوان کو چھیڑا۔ اور وہ کیوں؟ غزوان نے آئی برو جھکاتے سوالیہ نظروں سے رضا کی جانب دیکھا۔ میری وجہ سے تیری ماہی نے آئس کریم کھا لی، ورنہ کچھ دیر بعد تو نے اسی فرش پر ناک رگڑنی تھی۔ رضا نے مسکراتے ہوئے غزوان کو شرارت سے آنکھیں کی۔ ہاں، میری ماہی کے معاملے میں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ ٹائم آئس کریم کا بل تو بھرے گا، مجھے ادھار دینے کی عادت نہیں ہے۔ غزوان آنکھیں گھماتا مہرماں کے پیچھے ہی باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ رضا کی مسکراتی نظروں نے دور تک غزوان کی پشت کا پیچھا کیا۔ ہوائیں رخ بدل رہی ہیں میری غزوان آفندی، وہ وقت دور نہیں ہے جب تم اپنی ماہی کو اپنی ملکیت میں لینے کے لیے بن آب مچھلی کی مانند تڑپو گے۔ ابھی تو شروعات ہے جناب، دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے، تم بھی ڈوبو گے می غزوان آفندی۔ یہ عشق اچھے اچھے سمجھداروں کو مجنوں بنا کر محبوب کے در کا بھکاری بنا دیتا ہے۔ رضا نے آئس کریم کی آخری بائٹ لیتے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو مونتے مسکراتے ہوئے کہتے، اپنے سینے پر بائیں جانب دھڑکتے خون کے لوتھڑے پر ہاتھ رکھا، جو آج بھی ایک نازک معصوم مومی مجسمے کا سوچتے بے قابو سا ہو جاتا تھا۔ امید کرتی ہوں آج کا ایپیسوڈ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ ہاں، جانتی ہوں چھوٹا ہے، بٹ کیا کروں، کچھ مصروفیت ہیں، عید کی تیاری ہے، آپ سب کو معلوم ہے کتنا جو ہے بیزی شیڈیول ہو جاتا ہے، تو دیٹس وائی میں نے صرف ابھی ایک ایپیسوڈ کی صرف وائس اوور کرا ہے، کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم تھا۔ نہ دینے سے دینا بہتر، سمپل سی چیز ہے، تبھی میں نے ایپیسوڈ دے دیا۔ فی الحال امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا آج کے ایپیسوڈ میں اپنا من پسند ڈائلاگ، سین یا کردار لاسٹ میں مینشن کریں، ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ایپیسوڈ کیسا لگا۔ لائک لازمی کیا کریں، موٹیویشن ملتی ہے، اور جن ریڈرز نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔
تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔